तूने हक छोड़ा है अंदेशा है गुर्बत से पकड़, सोचता हूं तो दिल एहसास से हिल जाता है। हाय इस बात से तुझको भी ना थी आगाही, रिस्क इस दहर में कुत्तों को भी मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी डायस्पोरा है और उर्दू बोलने लिखने पढ़ने समझने वाले दूसरे लोग हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ। अपने घर से आज शहर इक़्तिदार है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद। कल वहाँ एक सानहा हुआ, जिस सानहे में एक वकील साहब शहीद हुए और दूसरे 2 या 3 वकला दूसरे ज़ख्मी हैं और दर्जनों लोग दूसरे शहीद और ज़ख्मी हैं। उसके हवाले से मैं आपको अपडेट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद की बार काउंसिल है और बार एसोसिएशंस हैं, हाई कोर्ट की भी और नीचे जो इस्लामाबाद बार डिस्ट्रिक्ट की भी है और शहर की भी और देहात की भी है, उन सब ने आज बारों ने यौम सोग हम मना रहे हैं और 3 रोज़ा सोग का ऐलान किया है। इसमें 2-3 बातें ऐसी हैं जो कल उनके ऊपर बात नहीं हुई, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान तारीख की बदतरीन बदअमनी का शिकार है और उस बदअमनी का अंदाज़ा लगाइए। वाना में भी कल क्या वाक़या हुआ वो आपने देखा। और पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है, 2600 किलोमीटर बॉर्डर हमारा सिर्फ अफगानिस्तान से लगता है। 2200 किलोमीटर, थोड़े से कुछ 100 ऊपर या दर्जन ज़्यादा भी हैं, हमारा बॉर्डर ईरान के साथ लगता है और बहुत लंबा बॉर्डर हमारा इंडिया के साथ है। इस वक्त बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि रजीम चेंज के बाद जो तबाहकुन सिस्टम, हाइब्रिड सिस्टम आया, उसकी वजह से हमारे बॉर्डर के जो मगरब में भी और मशरक में भी वहाँ जंग की कैफियत है, जंग की तैयारियां हैं और एक कोई इनको ना कोई समझ आ रही है। ये कुछ मज़ाहिया अदाकार हैं, कुछ सियासी अदाकार हैं जो सियासत में नहीं है, सरकार में, लेकिन वो सियासी अदाकारी करते हैं। तो मज़ाहिया अदाकार वो हैं जो रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ की याद दिलाते हैं, लाहौर वाले दोनों भाई। इसलिए उनके पास और फिर जो रहती कसर थी, वो तो पता नहीं क्या कैरेक्टर है, वो मैं क्या आपको बताऊं। जो इस वक्त लाहौर के अंदर जिस तरह बर्ड्स के साथ जो कुछ हुआ और इंसानों के साथ उससे उससे पहले जो कुछ हुआ वो भी। तो पाकिस्तान में देयर इज नो मेंस रूल। बेसिकली रूल वो होता है जो रूल ऑफ लॉ, रूल वो होता है जो रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और रूल वो होता है जिसके पीछे वोट की ताकत हो। जिनके पास अपने घर वाले भी उनको वोट देने के लिए तैयार नहीं है, वो अगर उनके घरों में रेफरेंडम कराया जाए तो ज्यादा अक्सरियत इमरान के साथ, उनके महकमों में, उनके शहरों में रेफरेंडम कराया जाए ज्यादा अक्सरियत, सर्वे करवाया जाए ज्यादा। रेफरेंडम बड़ा गलत लफ्ज है, तो इसको मैं खुद काटता हूँ। और वो जो सर्वे करेंगे उसमें इमरान आगे है और 90 से 95% लोग उसके साथ हैं। हो ये रहा है कि इमरान के खौफ से ये सारी जो भी सूरत हाल है और इमरान खान के मुकदमात से तवज्जो हटा के उसकी कैद में इजाफा करने के लिए और लंबी कैद करने के लिए ये सारी सूरत हाल जो है इस वक्त जो गवर्नेंस की है वो पैदा की गई है। इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि आप 24 घंटे हो गए, कल कुछ कैट वॉक करने के लिए वहाँ सरकारी अहदेदार आए हुए थे और कुछ जो दरबारी मुलाजिम थे उनके साथ वो खड़े थे हाथ बांध के, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की मुलाजमत का हल्फ नहीं उठाया, हाउस ऑफ शरीफ के घर की जूतियां सीधी करने का इन्होंने हल्फ उठाया हुआ है। ये जो शर्मनाक लोग हैं, इनसे कोई तवक्को इंसाफ की नहीं की जानी चाहिए। ये तफ्तीश दुरुस्त नहीं कर सकते, इसलिए कि ये सियासत में मुलविस हो गए। और जो सियासत में मुलविस सरकारी मुलाजिम है, कायदे आज़म के मुताबिक उसको घर जाना चाहिए रहमतुल्लाह अलैह, और उसकी जो दस्तूर पाकिस्तान है उसमें मुलाजमत की कोई जगह नहीं है। जो एलिजियंस आप जहाँ रहते हैं तो उस मुल्क से एलिजियंस आप उसकी ओथ उठाते हैं, जिनको नेशनलिटी मिलती है या जिनको परमानेंट स्टे मिलता है, कि मैं इस मुल्क के निज़ाम की, इस मुल्क के मैं दस्तूर की, इस मुल्क के मैं बाकी चीज़ों की सिवाय मज़हब के मैं पाबंदी करूँगा। अच्छा, एक पहलू इसका ये था। दूसरा ये था कि इससे पहले भी मैंने कल आपको बताया था, आज मैं आपको तफसील से बता देता हूँ कि यहाँ बहुत शदीद किस्म के 2 हमले, इससे भी जो कल वाला है वो किसी इंटेंसिटी में कम नहीं थे किसी तरीके से, वो हमले हुए। उनका एक मुलजिम भी ना गिरफ्तार हुआ, ना उनका एक मुलजिम सजा हुआ किसी जगह से, और ना ही किसी को
مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا صحیح معنوں میں. اور یہ ایک ان کا طریقہ ہے. مثال کے طور پہ جو ہی واقعہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جی ایک گیس کا سلنڈر پھٹ گیا لوگوں کی توجہ اٹھانے کے لیے. جب لوگوں کے کٹے ہوئے، میں وہ کہنا ہی نہیں چاہتا اعضاء اور سر، وہ باقی جو ہم نے دکھایا نہیں، ہمارے پاس اتنی ویڈیوز ہیں جس کا حساب نہیں ہے. تو وہ سارا جو تھا، جب لوگوں نے شیئر کرنا شروع کر دیا اور وکلا نے شیئر کرنا شروع کر دیا، تو پھر ان کو حیات تھوڑی سی آئی اس بات سے اور انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہے. اکثر واقعات کو یہ اور طریقے سے ہضم کر جاتے ہیں. مجھے یاد آتا ہے مشرف کے دور میں یہاں ایک 5 ستارہ ہوٹل تھا اسلام آباد میں، اس میں 3، میں وہاں جاتا تھا، ہیلتھ کلب کا میں ممبر تھا، تو وہاں 3 لوگ جو تھے وہ دروازے پہ ایک دفعہ مارے گئے. انہوں نے کہا جی ایک وہ کمپیوٹر تھا، لیپ ٹاپ جس کا دھماکہ ہوا ہے، اور وہ تھا جو ہمارا فٹنس کا انچارج تھا، وہ بھی بیچارہ اس میں شہید ہو گیا. تو لوگوں کے یعنی شہادتوں کے بھی چھپانے والا، یہ جب بھی آتی ہے ڈکٹیٹرشپ تو وہ نظام آ جاتا ہے. اس وقت جو ہمارے بچے مار رہے ہیں بارڈر کے اوپر، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے پولیس کے پی میں روز حملہ ہوتا ہے تقریباً، باقی لا انفورسمنٹ کی ایجنسی جو عساکر، ان کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے. لیکن کسی کو شعور نہیں ہے اس بات کا کہ آپ کی ذات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اور تیسری جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سیلف سینٹرڈ ہارے ہوئے لشکر کا ایک حکمرانی کے اوپر طبقہ بٹھایا گیا ہے جس کا کوئی ویژن نہیں ہے. سچی بات یہ ہے. اور جب ویژن نہیں ہوگا تو ویژن لیس آدمی تو اپنی زندگی میں مثال کے طور پہ ویژن کی میں آپ کو بات، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. آپ کمپیریزن ذرا کر لیں. نواز شریف ساری زندگی کوئی کام نہیں کیا، ارب پتی کھرب پتی ڈالروں میں، اور ساری دنیا کے اندر ان کی جائیدادیں. کرتے کیا ہو بھائی؟ ضمیر فروشی کے علاوہ. شہباز شریف کوئی کام نہیں کیا، بیٹے دونوں کوئی کام نہیں کیا. اب آ جائیے بیٹی کوئی کام نہیں کیا. اور لندن میں تو کیا، پاکستان میں بھی اس کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. لیکن حال دیکھیں ان کے وہاں جو رشتہ دار ہیں یعنی گھر والے ہیں وہ کس طرح سے رہتے ہیں. ایک یہ ہو گیا. اسی طرح سے 4 دوسرے بڑے خاندان ہیں، ایک کے پی کا ہے اور ایک سندھ کے ہیں اور 2 اور خاندان ہیں، ایک لاہور کا ہے اور ایک کا تعلق بلوچستان سے ہے. وہ سارے جتنے کے جتنے ہیں وہ کچھ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے کمال کرتے ہیں. وہ بڑے لوگوں کی بڑی منی لانڈرنگ کے سہولت کار ہیں. یہ نقطہ ہے بیسیکلی. یہ جو جہاز جاتے ہیں نا، روز ڈریم جیٹ اڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر جائیدادیں بن جاتی ہیں. پتہ لگتا ہے کہ یہاں تنخواہ کتنی تھی؟ چند لاکھ روپے تھی. اور پتہ لگا بیلجیم میں بھی گھر ہے، بیلجیم میں بھی فارم ہے، امریکہ میں بھی گھر ہیں، امریکہ میں بھی فارم ہے. ساری زندگی نعرے مارتے رہتے ہیں کسی کو ادھر میں میلی آنکھ نہیں دیکھنے دوں گا، اور اپنی آنکھ میلی لے کے اگلے دن فلائٹ نہیں، اسی رات کو فلائٹ پہ بیٹھ کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. جتنے بھی ریٹائرڈ آپ کو ملیں گے چیف جسٹسز یا جو باقی عساکر کے چیف ریٹائرڈ آپ کو ملیں گے، پاکستان میں کم ہی کوئی رہتا ہے. یعنی یہ لوگوں نے ایک منڈی بنا لی ہے یہاں پہ، ضمیر فروشی کی منڈی ہے، آئین کی بربادی کی منڈی ہے اور لوگوں کے خون کی منڈی لگی ہوئی ہے. اب دیکھیں نا، یہ کوئی حال ہے کہ ابھی ایک ماموں بھانجا پنڈی کے نواح کی ایک جگہ ہے، وہ بھی کل کے واقعے میں مارے گئے. وہ کوئی مجھے سٹافر نے یہ صبح ساری تفصیل جو ہے وہ جا کے وہاں سے مجھے بتائی ہے. ان حالات میں پاکستان کے اندر جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اور کلرکس آف سپریم کورٹ، وہ ہوتے ہیں جو بیرسٹرز ہوتے ہیں موسٹلی اور بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ انہوں نے ہائیلی ایجوکیٹڈ سوٹو سے. کلرکس آف کورٹس جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، جو اب جس کی تحلیل ہونے والی ہے، ایک سپریم کورٹ آئینی ہے، ایک غیر آئینی ہے. ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ ہوگی اور دوسری کوئی دیسی سی سپریم کورٹ ہوگی جس کے نہ دانت ہوں گے نہ جس کی انصاف کی دیوی جو یورپ میں لگی ہوئی ہوتی ہے اس کی طرف وہ اندھی بھی انہوں نے کر دی ہے. تو ان حالات میں سپریم کورٹ کے اندر سے ججز نے آواز اٹھانا شروع کی ہے، اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ مکمل خاموش ہیں. وہ بس ان کو اور جو ایڈمنسٹریٹو کام ہے ان سے ان کی زیادہ دلچسپی لگتی ہے. اور پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، مثلاً آئین برباد ہو جائے، چیف جسٹس صاحب کا کام ہے پہلا کہ نوٹس لیں. ابھی تک جب میں بات کر رہا ہوں تو نوٹس لینے کا اختیار 184(3) میں یہی بات
ایک بہت بڑے خاندان کے چشم و چراغ اس لیے میں کہنے لگا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کو بری کرنے والے جو لوگ تھے وہ دو کا تعلق سندھ سے تھا، ایک کا تعلق کے پی سے تھا. وہ کے پی سے جسٹس عطر من اللہ صاحب ہیں، اور وہاں سے جسٹس صفدر علی شاہ صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا، پاکستان میں ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی. اور جسٹس عطر من اللہ صاحب نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے پولیٹیکل پرسیکیوشنز کی تاریخ بتاتے ہوئے کہا کہ یہ ہیرسمنٹ ہے، یعنی زیادتی کی جا رہی ہے اور اس کے لیے آواز اٹھ گئی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جو سٹنگ ہیں اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے ڈسٹنگوشڈ رہ چکے ہیں چیف جسٹس، ان کی طرف سے بھی آواز اٹھائی گئی ہے. اور جو باقی اس وقت خاموش ہیں، جن طبقات میں جو بھی صاحب استطاعت ہیں کہ وہ بول سکتے ہیں، جن کو سنا جا رہا ہے، those who are heard when they speak، ان کی خاموشی قومی جرم ہے. یہ ان کے چہرے یاد رکھنے والی بات ہے. اور جو چہروں سے مجھے ایک اور چیز یاد آ گئی کہ چہرے کس طرح بے نقاب ہوتے ہیں. اس وقت پاکستان میں صرف ایک عالم دین ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب. ان کے والد صاحب بڑے ڈسٹنگوش جج رہے ہوئے ہیں اور انہوں نے آواز اٹھائی ہے. جو جب جبر کا دور ہو اور جس دور میں جینا مشکل ہو، اس دور میں جینا لازم ہے. ویسے تو یہاں سرکاری ملا اکٹھے کیے تھے، پنجاب کی گورنمنٹ نے بھی، مرکز میں بھی اکٹھے کیے جاتے ہیں. وہ ہر سرکار کے ساتھ ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، وظائف وصول کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. لیکن تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ اسلام میں کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر ہو، کسی بھی وقت عدالتی کارروائی سے بالاتر نہیں، یعنی اس کو کوئی استثناء نہیں دیا جا سکتا اور اس کا احتساب کیا جا سکتا ہے، اس کو عدالت میں کھینچا جا سکتا ہے، انصاف کے کٹڑے میں لایا جا سکتا ہے، الزام لگ سکتا ہے، ٹرائل ہو سکتا ہے، سزا ہو سکتی ہے. انہوں نے مثال کیا دی؟ خلفائے راشدین کی مثالیں سب کو معلوم ہیں. ہمارے دستور میں پہلے بھی صدر کو صدارت کے دوران تحفظ دیا گیا تھا جو اسلام کے خلاف تھا. اب تا حیات کسی کو یہ تحفظ دینا شریعت، اب انہوں نے لفظ جنرلائز کر دیا ہے، یعنی سب شامل کر دیے. کسی کو، اینی کا مطلب ہے ایوری بڈی، کسی کو بھی یہ تحفظ دینا شریعت اور آئین کی روح کے بالکل خلاف ہے، جو ملک کے لیے نہایت شرمناک ہوگا. میں کہنا چاہتا ہوں ساتھ خوفناک بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ملک کو اس بے عزتی سے بچائیں. جملہ دیکھیے، آمین. پارلیمنٹ کے ارکان سے درسمندانہ درخواست ہے کہ وہ یہ گناہ اپنے سر نہ لیں. مفتی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. ایک جملے کا میں اضافہ کرتا ہوں، جو پروردہ گناہ ہے، گناہ تو اپنے منہ پہ تھوپیں گے، وہ اپنے سر پہ رکھیں گے. اپنا طرز حیات بنا لیا لوگوں نے. اس مرحلے پہ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہ چہرے آپ بھولیے گا نہیں. جس علاقے کے ہیں، وہ جنہوں نے پاکستان کے دستور کو ری رائٹ دوبارہ لکھنا، اس کو برباد کرنا، اس پہ کالی سیاہی ملنا، اس میں سے انسانی حقوق کے خلاف، شریعت کے خلاف، اس فتوے کے مطابق مفادات، ایسے مفادات جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا، تو نے حق چھوڑا ہے اندیشہ غربت سے فقط. پیسے، مال، زر، تو نے حق چھوڑا ہے اندیشہ غربت سے فقط. سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے، ہائے اس بات سے تجھ کو بھی نہ تھی آگاہی، رزق اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. آج کل قومی ہیروز، ہیروئزم، ہیرو ورشپ ازم ایک نیا دریافت ہوا ہے. اس سے مجھے کچھ ہیروز یاد آ گئے. محمد علی جناح یاد آتے ہیں، علامہ اقبال یاد آتے ہیں، عبدالرب نشتر یاد آتے ہیں. پاکستان کا پہلا آئین ساز وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جس کے دستور کا سودا کر دیا اس کے گھر والوں نے، یاد آتے ہیں. ہیروز یاد آتے ہیں تو مجھے وہ لوگ یاد آتے ہیں جنہوں نے
پاکستان بناتے وقت NWF کی ریفرینڈم میں سرحدی گاندھی کو شکست دی تھی. عام لوگ تھے, کچھ پیر خانے بھی تھے ان میں. مجھے وہ لوگ یاد آتے ہیں جو ٹرینوں سے لٹک کے ہمارے قومی ہیرو اپنے گھر بار چھوڑ کے تج کے اپنی ساری زمینیں پاکستان آئے, واگا بارڈر انہوں نے کراس کیا, جن کے اہل خانہ کو, خواتین کو جان آبرو کی قربانی دینا پڑی. مجھے وہ قومی ہیرو یاد آتے ہیں. مجھے وہ قومی ہیرو بھی یاد آتے ہیں جنہوں نے جنگیں لڑی. میجر عزیز بھٹی شہید کے میں مزار پہ گیا خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. ایک میرے گاؤں کا تھا لانس نائک محفوظ شہید, ایک میرے اماں جی کے گاؤں کا تھا کیپٹن سرور شہید. مجھے احمد عالم یاد آتے ہیں, مجھے سیسل چودھری یاد آتے ہیں, مجھے مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح یاد آتی ہے. اور بربادی کے ذمہ دار یحییٰ خان کو کون بھول سکتا ہے, ضیاء الحق کو کون بھول سکتا ہے, مشرف کو کون بھول سکتا ہے. اور اس قبیل کے ہر آدمی کا چہرہ قوم خوب پہچانتی ہے. سدا بادشاہی صرف اللہ کی ہے. سدا بادشاہ, اللہ بادشاہ, پاکستان پائندہ باد.